नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद क्यों पैदा नहीं होती? औलाद की बंदिश कैसे हो जाती है? औलाद की बंदिश ख़त्म करने का क्या तरीक़ा अख्तियार करना चाहिए? नाज़रीन, मार्फत टीवी के ज़रिए आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि शादी के कई साल तक लोगों की औलाद पैदा नहीं होती। वो डॉक्टरों से, वो हकीमों से, वो तबीबों से, वो आमलों से, वो पीरों से अपना इलाज करवा कर थक जाते हैं, मगर औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। बल्कि इलाज करवा कर मायूस हो जाते हैं और मायूसी के आलम में औलाद का ना होना अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ देते हैं। नाज़रीन, मैरिज या निकाह की तारीफ़ ये है मर्द औरत का ऐसा मुआहदा जिससे जायज़ औलाद पैदा की जाए। अगर शादी के बाद औलाद नहीं हो रही तो इसे अल्लाह की मर्ज़ी मत समझें, ये शैतानी रकावट भी हो सकती है। तो नाज़रीन, वो कौन सी बड़ी वजूहात हैं जिनकी बना पर औलाद पैदा नहीं होती? नाज़रीन, सबसे बड़ी और पहली वजह तो ये है कि अक्सर देखा गया है कि शादी से पहले लड़के पर या लड़की पर जिन्नाती या असेबी असरात होते हैं, जिसकी वजह से वो जिन्नाती या असेबी असरात उनकी शादी के दुश्मन बन जाते हैं और वो उनकी औलाद पैदा नहीं होने देते। इसके बाद एक वजह ये भी आजकल देखी गई है कि जब लोग लड़की या लड़के का रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं तो रिश्ता मांगने से पहले किसी आमल से तावीज़ या अमल करवाते हैं और जब रिश्ता मांगने जाते हैं तो उन्हें रफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि अभी उस तावीज़ या अमल ने असर ही नहीं किया होता। तो जब वो रिश्ता रफ्यूज़ हो जाता है तो रफ्यूज़ होने के बाद वो किसी और रिश्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जो अमल करवाया गया होता है या तावीज़ करवाया गया होता है वो उस लड़के या लड़की के ऊपर असर करना शुरू कर देता है। या तो उसके रिश्ते की बंदिश हो जाएगी, अगर उसकी कहीं शादी हो जाएगी तो उसकी औलाद नहीं होगी, उसकी औलाद की बंदिश लग जाती है। ये भी एक ख़ास वजह है। तो नाज़रीन, बाज़ कात ये भी देखा गया है कि बाज़ बदतीनत लोग दुश्मनी के बुनियाद पर लड़के या लड़की पर तावीज़ात करवा देते हैं ताकि या तो इनका रिश्ता ना हो और अगर रिश्ता हो जाए तो औलाद पैदा नहीं होती। और नाज़रीन, ये भी देखा गया है कि वो मर्द औरत, शादीशुदा मर्द औरत जिस घर में रहते हैं वहाँ पर जिन्नात का या शयातीन का डेरा होता है। वो जिन्नात और शयातीन उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं और उनकी औलाद पैदा नहीं होने देते। और नाज़रीन, ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात औरतों के ऊपर उम्मुल सबियान जो एक रूहानी असर है वो होता है। उम्मुल सबियान जिसको बाज़ कात लोग परछावां भी कह देते हैं, उसका असर होता है। अब उस असर की वजह से औरतों में अठरा पैदा हो जाता है, शक्ल जो है मरियल सी रहती है, उकताहट रहती है, जिस्म में दर्द रहता है, कमज़ोरी रहती है, हमल नहीं होता और अगर कभी हमल हो जाए तो वो ज़ाया हो जाता है। और जब अगर कभी हमल वो पूरा हो जाए तो बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होता, ऑपरेशन से होता। और अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो माजूर होता है या कमज़ोर होता है, वो बच्चा सारी उम्र डॉक्टरों की मरहूने मिन्नत रहता है। तो नाज़रीन, उम्मुल सबियान या परछावां भी एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से औलाद की बंदिश हो जाती है। और बाज़ कात नाज़रीन, ये भी देखा गया है कि लोगों के यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा होती, लड़का पैदा नहीं होता। अक्सर देखा है 6-6, 7-7, 8-8 लड़कियां पैदा हो जाती हैं, लड़का पैदा नहीं होता। ये भी एक बंदिश की वजह है। और ये भी अक्सर देखा गया है कि बाज़ हजरात लोग
مختلف وظائف کرتے ہیں بغیر کسی کی اجازت کے، از خود ہی وظائف شروع کر دیتے ہیں، اور ان وظائف کی وجہ سے انہیں رجت ہو جاتی ہے، اور رجت کی وجہ سے بھی ان کی اولاد کی بندش ہو جاتی ہے، اور رجت کی وجہ سے اور بھی کئی بندشیں لگ جاتی ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ اولاد کی بھی بندش ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری جو روحانی وجوہات میں نے اولاد کی بندش کی بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک جب بھی کسی فیملی کے اوپر ہو جائے، کسی شادی شدہ جوڑے کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات مردوں اور عورتوں میں مردانہ اور زنانہ بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے عورتوں میں لکوریا ہو جاتا ہے، حیض کی خرابی ہو جاتی ہے، اووری میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اور ٹیوبز جو ہیں ان میں خرابی آ جاتی ہے، اور مردوں میں قوت کی کمی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، جراثیم کی کمی ہو جاتی ہے، جراثیم میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ اب ان کا بھی جب تک پراپر طریقے سے صحیح علاج نہ کیا جائے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ روحانی اثر کی وجہ سے اگر یہ مردانہ اور زنانہ بیماریاں پیدا ہوں تو ان کا جب تک روحانی طور پر بندے کا علاج نہ کیا جائے، یہ جسمانی بیماریاں بھی ختم نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو اب ناظرین، جب یہ ساری وجوہات پیدا ہو جائیں تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بندے کی اولاد کئی سال تک پیدا نہیں ہوتی، بیماریاں لگ جاتی ہیں، یا اولاد کی ویسے بندش رہتی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو ناظرین، اس کا حل یہ ہے، کیونکہ اولاد کی جب بندش لگ جاتی ہے، ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ پیروں عاملوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور انہیں صحت یابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اس کا حل یہ ہے کہ کسی ماہر روحانی معالج سے صحیح تشخیص کروائی جائے کہ آیا لڑکے کے اوپر روحانی اثرات ہیں، یا لڑکی کے اوپر روحانی اثرات ہیں، یا گھر کے اندر روحانی اثرات ہیں، یا رجت ہوئی ہے، یا کوئی اور ایسا عمل کروایا گیا ہے، اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو وہ بندش کی اصل نوعیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر بندش کی اصل نوعیت کا پتہ ہوگا، اصل وجہ کا پتہ ہوگا، تو پھر صحیح علاج ہوگا۔ ناظرین، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اصل وجہ کون سی ہے کہ جس وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی۔ بس یہ کہتے ہیں بس جی بندش لگ گئی ہے۔ بھائی، بندش لگی کون سی ہے، کس وجہ سے لگی ہے؟ اگر وہ وجہ دور نہیں ہوگی تو آپ ساری عمر علاج کرواتے رہیں، کبھی بھی اولاد کی بندش ختم نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں بیان کرتا ہوں کہ میں جب کلیام شریف میں ریاضت و مجاہدے میں تھا تو میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے مجھے کہا 10-12 سال سے میری شادی ہو چکی ہے، اولاد پیدا نہیں ہوئی، اور اس نے بیان کیا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے اندر مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، میری قوت میں کمی آ گئی ہے، اور میں یوں سمجھ لیں کہ مردانگی طور پر ڈیڈ ہو چکا ہوں۔ میں نے حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، پیروں سے، فقیروں سے، عاملوں سے اپنے علاج کروائے ہیں، لیکن مجھے صحت یابی ہی حاصل نہیں ہو رہی، میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ آج تک جتنا کمایا ہے 10-12 سال میں، وہ سارے کا سارا اپنے اوپر لگایا، لیکن اس کے باوجود میں تندرست نہیں ہو سکا۔ اگر میں ٹھیک ہوں گا تو اولاد پیدا ہوگی۔ لہذا جب میں نے اس کو روحانی طور پر چیک کیا تو میں نے اسے بتایا، یار تیرے اوپر تو ایسا کوئی روحانی اثر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تیری یہ وجہ کمزوری بنی ہوئی ہے۔ جب میں نے چیک کیا تو میں نے کہا یار تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، نہ کسی تعویذ کا نہ کوئی اور ہے۔ تو اس نے کہا میں تو 10-12 سال سے عامل پیر فقیر مجھے اس انداز سے بتا چکے ہیں کہ تیرے اوپر یہ ہے، تیرے اوپر وہ ہے، علاج کر چکے ہیں، اور مجھے اور ایسے طریقے استعمال کیے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں، آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے طریقوں سے میرا علاج انہوں نے کیا ہے، اور میں اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہوا، اور آپ پہلے ہیں کہ جو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ تیرے اوپر کوئی روحانی اثر نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا یار آپ ایسے ہیں، کل آپ اپنی بیوی کو بھی لے کے آنا۔ خیر وہ جب اپنی بیوی کو لے کے آیا، کیونکہ جو اولاد ہے وہ میاں بیوی دونوں کی وجہ سے پیدا ہوتی، تو میں نے کہا تم اپنی بیوی لے کے آؤ۔ خیر وہ اپنی بیوی لے کے آیا، تو جب میں نے چیک کیا روحانی طور پہ دیکھا تو اس کی بیوی کے اوپر کسی جنات کا اثر تھا، بلکہ جنات اس کے اوپر عاشق تھے۔ اب وہ جنات چونکہ اس کی بیوی سے انس کر چکے تھے، محبت کر چکے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے بندے کو ڈیڈ کر دیا۔
جب اس اثر کی وجہ سے پھر اس کی اولاد نہ ہوئی اور اس میں کمزوری پیدا ہو گئی. تو ناظرین جب میں نے اس بندے سے کہا یار تیرے علاج کی ضرورت نہیں، تیری بیوی کے علاج کی ضرورت ہے. جب اس کی بیوی کا پراپر طریقے سے روحانی علاج کیا گیا، جب اس کی بیوی سے روحانی اثر اترا تو بندہ بھی ٹھیک ہو گیا، وہ بغیر کسی دوائی کے ٹھیک ہو گیا. یعنی آج تک کسی نے صحیح پراپر تشخیص ہی نہیں کی تھی، بس بندے کو لے کے بیٹھے رہے اور اس کا علاج کرتے رہے. اب ناظرین ایک فوجی میرے پاس آیا، اس نے مجھے آ کر بتایا کہ بھائی 20 سال تک جب میری شادی رہی تو اولاد پیدا نہ ہوئی. میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، پیروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، کیوں مجھے وارث چاہیے تھا. میری پیچھے مربے ہیں، زمینیں ہیں، بہت ساری زمینیں ہیں، لیکن اس کا وارث نہیں ہے. میں اکلوتا ماں باپ کا بیٹا تھا، اب آگے میری اولاد ہی نہیں ہے، وہ میرے مربے زمینیں کس کام کے؟ تو لہٰذا مجھے اولاد کی ضرورت تھی. لہٰذا میں نے ہر وہ دروازہ کھٹکایا جہاں سے اولاد کی امید تھی، لیکن مجھے کہیں سے بھی خیر نہ پڑا. ہر طرح کا علاج کیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے بیان کیا کہ اگر کوئی مجذوب شخص یا پاگل شخص میں نے سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھا، اس کے بھی پاؤں کو ہاتھ لگایا اور اسے کہا دعا کرو مجھے اولاد دے، لیکن اولاد نہ ہوئی. تو عزیزہ نے محترم اس نے کہا پھر جب میں اپنے پیروں کے پاس گیا، 20 سال بعد اپنے پیروں کے پاس گیا، انہیں کہا بھائی اتنے عرصے سے میں آپ کا مریض بھی ہوں، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ کوئی ایسا کیا کوئی طریقہ اختیار کریں گے میری اولاد پیدا ہو؟ تو انہوں نے کہا یار یہ تیری جو بیوی ہے نا اس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، تم ایسے کرو دوسری شادی کر لو. بلکہ انہوں نے اپنے غریب کوئی مریض تھے ان کی 15-16 سال کی لڑکی سے اس بندے کی شادی کروا دی. بجائے اس کے اس کا علاج کرتے انہوں نے اس کی اپنی ایک غریب مریدنی سے اس کی شادی کروا دی. اور یقین مانیے اس نے مجھے بتایا کہ 5 سال سے یہ شادی دوسری میری ہو چکی ہے، اس کے باوجود اولاد پیدا نہیں ہوئی. یعنی اس کی شادی کو 25 سال ہو گئے، پہلی بیوی کو 20 سال اور دوسری کو بھی 5 سال، اور یہ تو پیروں نے رشتہ کروایا تھا، اس کے باوجود اولاد نہ ہوئی. تو میں نے اسے جب روحانی طور پر چیک کیا تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی تیرے اوپر روحانی بندش بہت پرانے عرصے سے لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ تیری اولاد پیدا نہیں ہوئی. تم اپنی اس اثر کو ختم کراؤ، انشاءاللہ اولاد پیدا ہوگی. اور اگر تمہارے پیر تمہارے 2 رشتے اور بھی کر دیں اولاد پھر بھی پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ تمہارا صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا جائے گا. تو ناظرین میں نے اس کا روحانی علاج کیا. جب اس کا روحانی علاج کیا تو 1 سال بعد اسے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے 1 سال بعد مزید پھر دوسرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا. اس کے بعد وہ پھر اس کو ریٹائر ہو گیا اور اپنے مربوں پہ چلا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائی. تو ناظرین کہ یہ مسئلے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، علاج کچھ اور کیا جا رہا ہوتا ہے، صحیح درست تشخیص ہی نہیں کی جاتی. اگر پتہ ہوگا کہ کون سی خرابی ہے، کون سی بیماری ہے، کس پہ اثر ہے اور کس نوعیت کا اثر ہے، پھر علاج ہوگا نا. تو ناظرین صحیح تشخیص کرنے والے کسی ماہر انسان سے آپ اپنی تشخیص کروائیں، پھر علاج کروائیں. اور ناظرین اب اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ چونکہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، وہ کتابوں سے پڑھ کر یا نیک لوگوں سے سنا کر کوئی وظیفے شروع کر دیتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی ذکر اذکار شروع کر دیتے ہیں، تسبیحات پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اولاد کے لیے. تو ناظرین کیونکہ ان کے اوپر روحانی اثر ہوتا ہے، ان کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے، تعویذات کا اثر ہوتا ہے، آسیب کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اب وہ خود ہی اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں. اثر اترے گا تو اولاد ہوگی، لیکن خود وظائف کرنے سے وہ اثر تو نہیں اترتا، جس وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہوتی، پھر وہ ورد وظیفوں سے مایوس ہوتے. اور آج کل تو المیہ یہ ہے کہ صبح کی ٹی وی پروگرامز ہیں، ان میں جناب جو سائیکالوجسٹ اور آسٹرالوجسٹ آئے ہوتے ہیں، لوگ انہیں فون کرتے ہیں کہ جی ہماری فلاں کی اولاد نہیں ہے، کوئی میری نہیں ہے یا فلاں کی اولاد نہیں ہے، تو آپ ہمیں کوئی ایسا ورد وظیفہ بتائیں جس سے اولاد پیدا ہو جائے. وہ فوری طور پہ لیپ ٹاپ سے کوئی نہ کوئی وظیفہ نکال کے انہیں بتا دیتے ہیں، اتنی دفعہ پڑھو اولاد پیدا ہو جائے گی. تو اولاد تو ظاہر ہے اثر ہوتا ہے، جب روحانی اثر اترے گا تو اولاد ہوگی، لہٰذا وہ اولاد پیدا نہیں ہوتی. تو پھر لوگ ورد وظیفوں سے اس طرح بھی مایوس ہو جاتے. بھائی ان کا کیا کام ہے کہ اس طرح کے وظیفے بتائیں؟
یہاں تو روحانی علاج کی ضرورت ہے. جب تک روحانی علاج نہیں کیا جائے گا، پراپر علاج نہیں کیا جائے گا، کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ تو یہ تو وہی ہوا کہ جو مریض ہے اسے کہا جائے خود تم اپنا آپریشن کر لو. بھائی جب بندے کا آپریشن کرنا ہو تو ڈاکٹر مریض کا آپریشن کرتا ہے، مریض کبھی اپنا آپریشن نہیں کرتا. تو بہرحال ناظرین، آپ اپنا آپریشن خود مت کریں. یہ روحانی اثرات ہیں، جناتی اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں. کسی ماہر معالج سے تشخیص کرائیں اور کسی ماہر معالج سے ہی علاج کروائیں، پھر بندش ختم ہوگی، پھر اولاد پیدا ہوگی. اور ناظرین یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آنکھ اوپر سے اثرات کا خاتمہ ہو اور اولاد پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تو جوڑا پیدا ہی بنایا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ اولاد پیدا کی جائے. اب اگر اولاد نہیں ہو رہی تو وہ شیطانی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. لہٰذا جب شیطانی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، روحانی برا اثر ختم ہو جائے گا، تو اولاد ہر صورت میں پیدا ہوگی. آج تک میرے پاس تو جو بھی مریض آیا، میں نے جب اس کا پراپر طریقے سے روحانی علاج کیا، اللہ رب العزت نے اسے اولاد ضرور عطا فرمائی. یہ میرے پیر و مرشد کا میرے اوپر کرم ہے، ان کی دعا ہے کہ ان کی دعا کے صدقے سے آج تک جس بھی میاں بیوی کا علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت کو عطا فرمایا. تو ناظرین، کسی اپنے ارد گرد کسی ماہر روحانی انسان سے اپنی تشخیص کرائیں جو صحیح درست حساب کر کے آپ کا علاج کر سکتا ہو. اس سے آپ اپنا علاج کروائیں، یقیناً اولاد پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ دوست احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے اور ان کے اوپر جو اثرات ہیں وہ ختم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.